अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म से हम बात करते रहे हैं कि गैर मुल्की साजिश की बात होती रही है और ये कि अपोजिशन इसमें इन्वॉल्व है, और हमने हमेशा ये सवाल उठाया कि ये एक सियासी मामला है और ये सियासत में ये सब चीज़ें एक फुटबॉल बन जाता है नेशनल सिक्योरिटी आपका जो मामला है। लेकिन बहरहाल इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने, जो उनका एक बड़ा ज़बरदस्त था, यानी कि बड़ी दुनिया आई थी, वो हमने खुद जाके देखा था, ऐनी शाहिद हैं उसके कि बड़ी दुनिया उस आई थी जलसे में। उस जलसे में प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जी नेशनल सिक्योरिटी एक थ्रेट है, और उन्होंने ख़त लहराया, और उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ख़त। उन्होंने कहा जी ये ख़त है, ये हमें थ्रेटन किया इस ख़त में, और उन्होंने भी कहा किसी हद तक कि अपोजिशन इसमें इन्वॉल्व है। और उन्होंने कहा कि जो बाहर बैठे हैं लोग और वो किसको मिलते हैं, नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, लंदन में किसको मिलते हैं, और ये कंस्पिरेसीज जो हैं वो हैच हुई हैं और मुल्क को ख़तरा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये भी फरमाया, जैसे भी आप सुन रहे थे, कि उन्होंने कहा कि जी मैं ये तैयार हूँ दिखाने के लिए किसी को भी ऑफ द रिकॉर्ड, मैं इस पर बात क्या नहीं करूँगा क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। फिर हमने भी, बहुत से लोगों ने, हमने भी कोशिश की, कॉन्टैक्ट वगैरह किया, हमने कहा जी हमें भी दिखाया जाए ऑफ द रिकॉर्ड कि ये क्या है इसमें। फिर ये बताया गया कि जी आर्मी की जो टॉप कमांड है उसने ये देखा है ख़त, और या जो भी मरासला है, और लेकिन उससे बढ़ के नहीं दिखाया जा सकता बिकॉज ये पब्लिक नहीं हो सकता। आज देखा आपने कि सुना आपने कि जो दो मिनिस्टर्स थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और असद उमर साहब ने बड़ी क्लियरली कहा कि ये हम तैयार हैं कि हम दिखाएं चीफ जस्टिस साहब को, और फिर ये तय हो जाए कि ये कितना सीरियस मामला है। और ये भी कहा गया, उन्होंने तीन बातें की। एक, उन्होंने कहा कि इसमें नवाज शरीफ साहब इन्वॉल्व हैं, जो बाहर वो बैठे हुए हैं और वो एजेंसीज वगैरह फॉरेन एजेंसीज को मिलते हैं, और पैसा वैसा भी इस्तेमाल किया गया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जी जहाँ तक इसका थ्रेट का ताल्लुक है, वो जो थ्रेट है वो इस हवाले से बात की गई है उस मरासले में। प्राइम मिनिस्टर ने ख़त कहा और असद उमर साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मरासला। उन्होंने कहा कि उसमें थ्रेट इस्तेमाल की गई और ये कहा गया कि आप अगर तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान साहब जीत गए तो फिर ये मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। और तीसरी बात उन्होंने ये की, असद उमर साहब ने, कि चूँकि ये जो ख़त है, ये जो मरासला है, ये पहले का लिखा गया है, बिफोर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाज फाइल्ड, वाज टेबल्ड, तो इस वजह से वो कहते हैं जिन्होंने ये मरासला लिखा उनको पहले से पता था। हालांकि जैसे हमने पहले भी कहा, पहले से तो सबको पता था, 2-3 महीने से बात हो रही थी। तो बात अब आके यहाँ खड़ी हो गई है कि हुकूमत कह रही है कि जी ये एक तो हमें थ्रेट हो रहा है, और जो थ्रेट किया जा रहा है, थ्रेट मुल्क को किया जा रहा है, उसमें अपोजिशन और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब इन्वॉल्व हैं, और वो कह ये रहे हैं कि हम इसको चीफ जस्टिस को दिखाने के लिए तैयार हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर ऐसा मामला है जो कि जिसका ताल्लुक, अब जो रियासत और नेशनल सिक्योरिटी अपनी जगह, लेकिन इसका मामले को अब सियासत से जोड़ा गया वेरी क्लियरली। इस वक्त जो सियासी सबसे बड़ा इस वक्त इशू है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, और ये कह दिया गया कि दिस इज लिंक टू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब इसमें दो पार्टीज हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, एक तरफ हुकूमत है और दूसरी तरफ अपोजिशन है। तो अब किस तरीके से ये जो मामला है इसको आगे ले जाया जाए, बढ़ाया जाए आगे, कि दोनों जो पार्टीज हैं वो उनको ये एक यकीन हो कि जो जिस तरह बात आगे प्रोसीड कर रही है वो एक क्रेडिबल तरीके से कर रही है, यानी कि ख़त कौन, ये मुरासला जो है कौन देखेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और ये अभी आप देखेंगे, हमारे प्रोड्यूसर दिखाएंगे कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्टर जो हैं कामरान रहमत, उन्होंने कुछ ही देर पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी, और उन्होंने कहा जी मैंने उनसे एजेंसी से बात की है, उन इदारों से जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का ख्याल करते हैं। आई इमेजिन एजेंसीज वो GHQ के या ISI की बात कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि वहाँ से मुझे ये बताया गया कि देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नो बिग डील इन दिस। ये देखिए, वो सामने आपको स्क्रीन पे नज़र भी आएगा। प्रोड्यूसर से कहेंगे ज़रा इसको बड़ा करें, जो कामरान रहमत साहब की स्टोरी है। तो ये है सिचुएशन इस वक्त। तो इस पर बात करने के लिए नाज़रीन अब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब, प्रिया फॉर जॉइनिंग अस, एंड साहब जनरल इजाज़ अवान साहब हैं नाज़रीन, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं और ISI में रह चुके हैं, तो इनको इंटेलिजेंस वगैरह से भी वाकिफ़ हैं। और नाज़रीन हमारे साथ सेनेटर फैसल जावेद हैं, और ये जो गवर्नमेंट की पोजीशन है ये उसको एक्सप्लेन करेंगे।
تو اگر آپ اجازت دیں میں ان سے بات کروں ذرا ان سے فیصل سے. فیصل یہ بتائیے گا کہ جو یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ خط یا مراسلہ دکھانے کے لیے تیار ہے گورنمنٹ, اس کا ذرا مقصد بیان کر دیجیے گا. جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مراسلہ ہے یہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں تفصیلات سامنے نہیں لا جا سکتی, وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. عمران خان صاحب کو تو اس میں بہت فائدہ ہے, اگر اس کی تفصیلات سامنے لائی جائیں تو بہت زیادہ فائدہ ہے عمران خان صاحب کو, اور اپوزیشن کو بہت زیادہ نقصان ہے اس میں. لیکن عمران خان صاحب نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس کی تفصیلات سامنے نہیں لائی جائیں, ملک کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے. ملک کو اس میں کافی تکلیف سے گزرنا پڑ سکتا ہے پاکستان کو. تو دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ لیٹر ہے, یہ مراسلہ ہے, اور اس کو آج اسد عمر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ ہم اس سے, کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے سب سے بڑے منصب, انصاف کے منصب پہ فائز ہیں, اور ان کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے اور اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے. اور یہ جو مراسلہ ہے اس میں ڈائریکٹ ذکر ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, اس میں مینشن ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو سبمیشن ہوئی ہے اس سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا ہے, اور دھمکی دی گئی ہے عمران خان صاحب کو کہ اگر ان کو نہ نکالا گیا تو پاکستان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس کا. اچھا فیصل, مجھے فیصل اف آئی میں, کیونکہ آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہے, ہم بھی چاہتے ہیں ذرا وی شوڈ گیٹ ٹو دا پوائنٹ. دیکھیں یہ بات تو کلیئر ہو گئی. ابھی آپ نے شروع میں فرمایا کہ اگر اس کو سامنے لائیں گے تو اپوزیشن کو بڑا نقصان ہوگا اور پرائم منسٹر کو اور حکومت کو فائدہ ہوگا, لیکن اس کو نہ لائے بغیر بھی سامنے جو آپ فرما رہے ہیں وہ تو بڑا کلیئر کٹ ہے نا کہ جی اس میں جو اکیوزڈ ہے وہ اپوزیشن ہے اور نواز شریف صاحب ہیں, اور یہ کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو لے کے آیا ہے اس کے فائدے میں یہ جو تھریٹ ہے, اور وچ مینز کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے ہیں وہ بھی اس میں ٹارگٹ ہوتا ہے, یعنی کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کو انڈرمائن کر رہے ہیں. تو اگر یہ نقصان تو ابھی نہ لائے ہوئے بھی تو اپوزیشن ہی کو ہوتا ہے. تو اپوزیشن سے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپوزیشن سے پوچھتی ہوں کہ ان کو اس میں, اب دیکھیے مصدق کی بات انہوں نے کہی اور انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ کیوں چیف جسٹس صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس کو سامنے نہیں لایا جا سکتا, اور چیف جسٹس صاحب کا عہدہ اہم ہے اور وہ انصاف وہ دلواتے ہیں, تو اس لیے ہی ول بی اے کریڈیبل اینٹی. پہلی بات تو یہ کہ یہ خط ہے یا مراسلہ ہے, ذرا یہ بتائیے کہ خط اور مراسلے میں فرق کیا ہے. پوچھ لیتے ہیں. جی کیونکہ وزیر اعظم نے شاید کہا خط کا, آج کہہ رہے ہیں مراسلہ اور تصحیح کر رہے ہیں. خط کہتے ہیں منہ سے نکلتا ہے, پھر کہتے ہیں تصحیح. فیصل واٹ از اٹ, خط ہے یا مراسلہ ہے, اور اگر مراسلہ ہے تو کیا مطلب مراسلے کا؟ جی ان کے لیے یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کہیں کیا نہیں, یہ ہے کیا, بات یہ ہے کہ اس میں بہت سے اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ نہ جانے میں, I'm sure مصدق ملک جو ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے, اور نہ جانے میں بہت سے ان کے ایم این ایز جو ہیں وہ پاکستان مخالف ووٹ نہ کرتے, ان کو قطعاً بھی نہیں پتا. بہت سے لوگ JUIF کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, اور PMLN. فیصل تھوڑا سا جی فیصل ایک سیکنڈ, جی فیصل وی ہیو ٹو, دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, جو پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں وہ تو بہرحال ان کی اپنی پوزیشن ہے, لیکن میری نظر میں خط میں اور مراسلے میں یہ فرق ہے کہ خط آپ پھر کہیں گے کہ کسی غیر ملکی اوفیشل نے لکھا ہے, سینئر اوفیشل نے لکھا ہے, یا somebody is written a letter. مراسلہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مثلاً آپ کے کسی ڈپلومیٹ کی میٹنگ کہیں ہو اور انہوں نے مراسلہ لکھا ہو بیسڈ آن دیٹ. تو اس لیے کیونکہ اتنا بڑا چارج ہے اس میں آپ بیان کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ تو لازمی ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے از اٹ اے لیٹر دیٹ کیم, اور
یہ کوئی کانورسیشن کی ٹرانسکرپٹ ہے یا کوئی کانورسیشن ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے کسی نے لکھ کے بھیجا ہے؟ تو اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں ہم. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا تھا کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اس مراسلے کے حوالے سے معلومات ہیں، اور لندن میں جو کچھ ہو رہا ہے، نواز شریف جو میٹنگز کر رہے ہیں، جو چیزیں انہوں نے کی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیز ہوئی، تو اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس مراسلے کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر کیا گیا ہے. تو بہت سے ایم این ایز پیپلز پارٹی کے، پی ایم ایل این کے، جے یو آئی ایف کے، ان کو نہ جانے میں وہ کوئی ایسی چیز کر جائیں گے جو پاکستان مخالف ہوگی. اور یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. اگر یقین کیجئے اگر عمران خان کا مسئلہ ہو تو عمران خان صاحب اس کی ساری تفصیلات شیئر کر دیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے، قطعاً نہیں کر رہے، کیونکہ وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس لیے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کے مندرجات جو ہیں انہیں ان کی تفصیلات جو ہیں وہ نہ سامنے لائی جائیں، اور چیزہ جو چیزیں ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں. اور ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور جے یو ایف کے بہت سے پارلیمنٹیرین سے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور کوئی ایسی حرکت نہ کر جائے جس کے نتیجے میں، دیکھیں یہ بھی محب وطن ہے سارے. ٹھیک، لیٹ می گیٹ دی ریسپانس. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کسی پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی محب وطن نہیں ہے، لیکن اس سازش کا حصہ نہ بننا مناسب ہوگا. آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان کے جو والد تھے مفتی محمود، انہوں نے بعد میں جا کر کے بات کی تھی بھٹو کے حوالے سے کہ جی فیصل لیٹ می گو ٹو ایک سیکنڈ. فیصل مجھے مصدق ملک صاحب کا رسپانس لینے دیں، پھر میں جاؤں گی جنرل اعجاز زوان صاحب سے اور ان سے بھی بات کریں گی کیونکہ آپ نے بہت سی باتیں کہہ دی. جی مصدق. میرے پاس بھی ہے، یہ اس سے ثابت ہوتا، میں دکھاؤں گا نہیں آپ کے پاس کہ یہ کیا ہے، یہ میرے پاس مراسلہ ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی غدار ہے، لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں کہ یہ کون ہے. اس میں لکھا ہے کہ کون ہے غدار اور ہے حکومت میں سے، لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں کہ کیا ہے، اور یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ کہاں سے آیا ہے، اور یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ کس نے بھیجا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ میرے پاس یہ کاغذ ہے، اس میں لکھا ہے کہ فلاں فلاں صاحب غدار ہیں اور یہی اس کا ثبوت ہے. لیکن ملکی مفاد یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ نہ دکھاؤں. آرمی چیف کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو آرمی بھی انوالو ہو گئی اس میں، اب انہوں نے کہا آرمی بھی انوالو ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ یعنی میں نے یہ جو بات کی ہے آپ سے، اس سے میں نے آپ کو ایبزرڈٹی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کتنا ایبزرڈ آئیڈیا کہ ایک کاغذ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہی آپ کے سامنے، آپ نے مجھے دیا ہے، اور میں کہوں کہ یہ مراسلہ ہے، یہ وہ خط ہے. پہلے خط سے شروع ہوئے، اب آج بڑی آپ نے نوک پلک درست کی، اس کے باوجود وہ اب انہوں نے کہا کہ نہیں خط سے تو ہٹ جائیں، کسی طریقے سے مراسلے پہ آ جائیں. اور مراسلہ آپ نے ابھی بتایا کہ مراسلہ تو وہ ہو سکتا ہے جو اپنے ہی کسی بندے نے لکھ کے بھیجا ہو. مطلب I'm also saying, so listen to me, like جس طرح آپ نے پیشنٹ ہیئرنگ ان کو دی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے اس ملک کی جمہوریت پہ حملہ کیا ہے اور آئین پہ حملہ کیا اور وہ غیر ملکی طاقت ہے، تو ہمارے نقطۂ نظر سے تو یہ ایکٹ آف وار ہے. اور اگر یہ ایکٹ آف وار ہوا ہے تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس نے بھی وہ ایکٹ آف وار کیا ہے ہمارے اوپر، وہ مراسلہ ہمارے سامنے لایا جائے. اس ملک کو چلانے کے لیے پارلیمان بنی ہے، ایڈجوڈیکیشن کے لیے عدالت بنی ہے. پارلیمان کے اندر لائیں، ہمیں بتائیں کہ ہمارے ملک پہ کس نے حملہ کیا ہے، ہمیں بتائیں کہ ہمارے ملک سے کون غداری کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے لیڈر انوالوڈ ہیں، تو بتائیں نا، دکھائیں ہمیں. ہم تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ دکھا نہیں رہے. ہمیں غدار کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں آ جائیں اور پارلیمان میں لے کر آئیں. وہ جن کا یہ حق ہے، جن پہ یہ فرض ہے کہ اس ملک کی چلانا ہے، عدالت تو ایڈجوڈیکیٹ کرے گی جب سامنے آئے گا. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ اوپر ایکٹ آف وار ہوا ہے، ہمارے آئین کو کوئی انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کسے بچا رہے ہیں، کس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ اگر کسی غیر ملکی طاقت نے آپ کو یہ خط لکھا ہے اور آپ کو تھریٹن کیا ہے تو اس کے سفیر کو باہر نکالیں. ہمیں بتائیں وہ کون ہے جس میں اتنی جرت پیدا ہوئی کہ وہ پاکستان کو کہے کہ ہم آپ کے آئین کو سبورٹ کریں گے اور آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں گے. آپ کس کو بچا رہے ہیں؟ ہمیں تو آپ نے ٹرین کی پٹری پہ ڈال دیا، کبھی کافر کبھی غدار. بچا کس کو رہے ہیں اس کا بھی تو نام لیں. یعنی خط نہ دکھا کے
آپ نام لیں, جرت پیدا کریں نا کہ کون سا ملک آپ ہے؟ نے پورے ملک کو ایک مراسلہ خط کہا, پھر مراسلے میں بدلا, پھر آپ نے پوچھا کہ اپنے ہی کسی بندے نے, کسی بیوروکریٹ نے تو نہیں لکھ دیا جس کو آپ بتا رہے ہیں غداری کا ثبوت. انہوں نے جواب نہیں دیا. ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کسی غیر ملکی نے اگر اس ملک کی سلامتی کو کوئی داؤ پیچ انجانے میں ہمارے جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے ہمارے ملک اور اس کے آئین پہ حملہ کیا تو ہمیں بتائیں وہ کون ہے. آپ میں جرت نہیں تو ہم اسے باہر نکالتے, لیکن وہ ہے کون؟ نام نہیں لیں گے. فوج کا نام لیتے ہوئے آپ کو نہیں لگا کہ نیشنل سیکیورٹی آپ داؤ پہ لگا رہے ہیں, کہ فوج کو پتا ہے, انہیں کہا فوج کو تو دکھایا. فوج کو دکھایا ہے تو فوج کیوں نہیں بولے گی پھر؟ کیا یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ فوج بھی اس کے اندر خاموش ہے؟ یعنی فوج بھی خاموش ہے, وزیر اعظم بھی خاموش ہے, وزیر خارجہ بھی خاموش ہے, آج 2 وزیر آگے کابینہ کے ممبران بھی خاموش ہیں, سب کو لپیٹ دیا اس کے اندر. بھئی اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو نام لیں, جرت دکھائیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب, آپ پلیز کم ان آن دس, کیونکہ معاملہ تو دیکھیں حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سنگین معاملہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے, اور جو مصدق ملک صاحب سوال اٹھا رہے ہیں وہ بھی سوال ایسے ہیں جن کا جواب ہونا چاہیے. آپ بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ نسیم. پہلی بات یہ ہے کہ ملک صاحب اتنے غصے میں ہیں اور اتنے پیٹریوٹک جذبے سے بول رہے ہیں, تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا مراسلہ یا خط, اب ایک تو مجھے آئی ایم سوری میں مراسلے کو سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کیا ہے, خط ہے یا کیا ہے, اور از اٹ اے نان پیپر, از اٹ فار آئیز اونلی. اس طرح کے جب خطوط یا دھمکیاں یا کوئی لیک ہوتا ہے تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ who has delivered it, یہ آیا کہاں سے ہے, what is the source, اور وہ سورس اس کی کریڈیبلٹی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس پر کسی کے دستخط موجود ہوں, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیرونی قوت ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہی ہے تو they don't have to send it in writing. کوئی ایسا پلان ضرور ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے, بیکاز میں یہ بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان غلط بیانی کر رہے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. آرمی چیف کو بتا دینا, یس ہی مسٹ ہیو ٹیکن ہم انٹو کانفیڈنس, اور اگر 3 موسٹ پاورفل آدمیوں کو وہ دکھانے کو تیار ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان اور آرمی چیف, اگر ان 3 کے نالج میں پرائم منسٹر اس کو لانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں تو یہ بالکل ہوا میں بھی بات نہیں ہے, ضرور ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی انٹرسیپٹ ہو بہت اہم, ان ایجنسیز کی کچھ ویڈیوز ہوں یا ان لوگوں کی ملاقات کی کچھ ویڈیوز ہوں جہاں یہ کوئی پلان ہیچ کیا گیا ہے اس کی ہو, کیونکہ اس میں ایک چیز, میں تو صرف ایک سینٹنس پہ غور کر رہا ہوں کہ اگر تحریک عدم استحکام ناکام ہوتی ہے, ڈیفیٹ ہو جاتی ہے, اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان سٹیز, وہ اپنے دفتر میں موجود رہتے ہیں, تو پھر یہ انفولڈ ہوگا یہ پلان. تو اگر کوئی اس طرح کا پلان ہے تو اس کو وقت سے پہلے انلیش کر دینا, اس کو ڈکلیئر کر دینا, اس کو لوگوں کے لیے عام کر دینا, اٹ از اے ویری ڈینجرس تھنگ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ناکامی کی صورت میں ایکس وائی زی یہ کریں گے, فلاں جگہوں پہ یہ ہوگا, فلاں تنظیمیں ایکٹیویٹ ہو جائیں گی, فلاں جگہوں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, یہ کام کیے جا سکتے ہیں, تو وہ تو ایک الارم کریٹ کرنے والی بات ہے. ایک منٹ ایسے نہیں, جی ایک سیکنڈ, جی جین صاحب ایک سیکنڈ, آیا یہ تمام ڈیٹیلز اس میں ہیں یا نہیں وہ ہمیں نہیں پتا. مصدق کوئکلی پھر بھی. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آج کسی پہ الزام لگا دوں, آپ نے تو نام لے لیا نا, آج کس بنیاد پہ نام لیا؟ یعنی کہ نواز شریف صاحب کا نام لیا نا آج, کس بنیاد پہ نام لیا؟ یہ تو سیکرٹ نہیں ہے یار, بات تو کرنے دے. یہ تو سیکرٹ نہیں رہا نا. آپ نے پورے ملک کے 22 کروڑ عوام کو بتایا کہ اس ملک میں غداری ہو رہی ہے, ایکٹ آف وار ہو رہا ہے, ٹھیک, اور آپ نے نام لے لیا. تو یہ جو ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں, آپ نے پلان تو فوائل کر دیا نا, جس کا جنرل صاحب ذکر کر رہے ہیں. نکالے نا آپ سامنے. اگر وہ تا ڈیٹیل, ارے بھائی نام نہیں لیا کیا؟ اگر ڈیٹیل نام لیے یا نہیں لیا آج؟ تو نکالے نا, اس سفیر کا نام بتائیں,
उस इदारे का नाम बताएं, उस एजेंसी अच्छा, अब का हमें नाम ब्रेक बताएं। पे जाने, नाज़रीन ब्रेक पे ये जाने, क्या ब्रेक बात है? वापस आएंगे। और ये बात तो अपनी जगह है कि नवाज शरीफ साहब का नाम लिया है, लेकिन जिस मुल्क की तरफ से आया है उसका जिक्र नहीं हुआ, और इस खत की जो या मरासले की तफसीलात हैं वो अभी कुछ मोटी बात हुई है, लेकिन किसी ने हुकूमत के और आर्मी चीफ के, और फिर हम आपको रिपीट करेंगे। और अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो स्टोरी दी है कामरान यूसुफ ने, जो कहते हैं कि जी हमने एजेंसी से बात की है, इदारों से जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी को संभालना, वो कहते हैं इसमें देयर इज नथिंग वेरी सीरियस, देयर इज नो बिग डील, कुछ ऐसे अल्फाज हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि जो कि प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद आज मिनिस्टर्स ने, दो ने इसका जिक्र किया है, एक प्लान का, थ्रेट का किया, और उसमें थ्रेट में वो कहते हैं प्लान है सबवर्जन का, जिसमें कि उन्होंने अलेजिडली मुबैना तौर पर वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ लंदन में बैठे, वो भी इन्वॉल्व है। तो इस पर बात ये हो रही जनरल साहब, ये सवाल तो उठता है यकीनी तौर पे कि आप फिर जो मुल्क है जिसकी तरफ से आए हैं, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है। ये हम सुन रहे हैं बार बार कि अगर नाम लेंगे, दिखाएंगे तो अंडरमाइन हो जाएगा, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी अंडरमाइन हो जाएगी। उस व्हाई वुड वी प्रोटेक्ट द नेम ऑफ द कंट्री जनरल साहब? नसीम, बात देखिए, मैं पहले भी यही बात कर रहा था और ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि चूंकि मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा बिल्कुल, और हमें ये भी नहीं पता कि ये ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है बिटवीन द टू स्टेट्स या किसी सोर्स ने डिलीवर किया है। मैंने उस वक्त इसीलिए कहा था कि कौन लाया है ये पैगाम। इज इट अ नॉन पेपर, इज इट फॉर आइज ओनली, क्या ये दस्तखत किए गए हैं इस पर, क्या ये किसी फॉर्मल डिप्लोमेट की तरफ से डिलीवर हुआ है, या किसी एनजीओ की तरफ से डिलीवर हुआ है, या किसी मुल्क की तरफ से डिलीवर हुआ है, या कोई इंटरसेप्ट है जो लंदन से अपने ही किसी स्टाफ ने इंटरसेप्ट करके भेजा है कि जी ये मैंने कम्युनिकेशन होते सुना है, ये बात हो रही है, ये मनसूबा बंदी है, अगर ये नाकाम होता है तो ये इस तरह ऑपरेशन अनफोल्ड होगा, और ये लंदन में प्लानिंग की गई है। इसलिए मैं ये तमाम पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि इंटेलिजेंस में, ऑपरेशंस में इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह के मंसूबे लीक भी हो जाते हैं, इंटरसेप्ट भी हो जाते हैं, कम्युनिकेट भी किए जाते हैं। तो ये कहना कि ऐसा बिल्कुल हुआ ही नहीं है, अब ओनस इज ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको ऑफिशियली बताएंगे। उन्होंने, अगर ये जो कामरान यूसुफ का आप बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने किसी इंटेलिजेंस के जिम्मेदार इलाके से, जैसे आप नाम ले रही थी कि आईएसआई या एमआई से बात की है, तो यकीनन अगर मुझसे भी वो बात करें तो मेरे मुल्क पर अगर कोई बैरूनी कुव्वत हमला आवर होने वाली नहीं है तो मैं कहूंगा वेल इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। पाकिस्तान की सलामती पर इस तरीके से हमला नहीं है जिस तरह आप सोच रहे हैं, इट इज समथिंग एल्स। अब समथिंग एल्स कुड बी, ये हो सकता है और होता रहता है कि अगर ऐसे ऐसे हालात पैदा हुए तो ये प्लान अनफोल्ड होगा आपके मुल्क में। अगर ये इत्तला है, ये धमकी है, ये इंटरसेप्ट है, तो इसकी जिम्मेदारी स्टेट पर जरूर आती है कि वो तमाम तर अदारों को एतमाद में लें, और अगर वो कामयाब हो जाते हैं और ये डिफीट हो जाती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो मेरे ख्याल में उन्हें वापस पार्लियामेंट में आना पड़ेगा, उधर ये बात रखनी पड़ेगी, या एटलीस्ट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बुलाकर, और उसमें चूंकि तमाम अपोजिशन के भी होते हैं तो उन सब के सामने इसको रखना जरूर पड़ेगा कि ये वसाइल थे, इनसे हमें पता चला और इसको देखने की जरूरत है। अच्छा जनरल साहब, एक तो ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, मेरे सामने कामरान यूसुफ की ट्वीट है, उन्होंने लिखा है अथॉरिटीज डीलिंग विद एक्सटर्नल थ्रेट हैव सीन नो एविडेंस ऑफ फॉरेन फंडेड प्लॉट अगेंस्ट पीएम इमरान खान। सोर्सेज से पीएम क्लेम्स could be based on internal assessment or routine diplomatic communication blown out of proportion। तो जो मैंने इदारों का नाम लिया, मैंने अखज़ किया उससे, इस स्टोरी में उन इदारों के नाम नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल थ्रेट्स का सामना है उसको वो संभालें। तो एक तो बात ये क्लियर हो गई।
اب یہ بڑی کلیئر ہے کہ یہ فورن فنڈڈ کنسپریسی نہیں ہے جی اس میں کوئی بیرونی ملک پیسے لگا کے ہمارے ملک کے اندر کچھ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اگر کوئی پاکستانی باہر بیٹھے ہیں اور وہ فنڈ کر رہے ہیں کسی ایسی کنسپریسی کو ہیج کر رہے ہیں تو اس کو یہ سٹیٹمنٹ رول آؤٹ نہیں کرتی جو آپ نے پڑھ کے سنائی ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ، برطانیہ یا خدا نہ خواستہ کوئی تیسرا ملک ہم پر حملہ آور نہ ہونے والا ہے، نہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے بندے جو باہر بیٹھے ہیں اگر وہ کوئی ایسی وائلنس کا پلان ہیچ کر رہے ہیں کہ ناکامی کی صورت میں ہم ملک میں یہ انوائرمنٹ کریٹ کریں گے تو اس کی پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ذمہ داری پرائم منسٹر آف پاکستان پہ ہے کہ وہ ان 3 موسٹ پاورفل لوگ مل کر بیٹھیں گے اور وہ بتائیں گے کہ سورس کون ہے، ڈیلیور کس نے کیا ہے، کانٹینٹ کیا ہے، اور اس کی جو ویراسٹی ہے، اس کی جو اس کو کیا بولیں گے، ریلائبلٹی ہے جی، اس کی جو ہاں ریلائبلٹی ہے، ویراسٹی ہے کہ وہ کتنا سچ ہے، کتنا ریلائبل سورس ہے. ان چیزوں کو اب یہ ریسپانسبلٹی گورنمنٹ آف پاکستان پہ ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان پہ ہے کہ وہ اداروں سے شیئر کریں. اور اگر یہ پھر ضروری ہوا تو پارلیمنٹ میں بھی لایا جا سکتا ہے اس صورت میں کہ اس کو انفولڈ ہونے سے روکا جائے. اور انفولڈ ہونے سے روکنے والی جو قوتیں ہیں اگر ان کو پہلے بتا دیا گیا ہے تو they must have taken care of it. اچھا، ایک تو یہ بات ہے میرا خیال ہے چونکہ مصدق اس کا تعلق ڈائریکٹلی، جیسے آج منسٹرز کہہ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دیم مبینہ طور پر ڈائریکٹلی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہے، تو ظاہر ہے پھر اس پر تو فوری ایکشن ہونا چاہیے. یہ تو وہ جیسے جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس کا نتیجہ نکل آئے اس کے بعد پرائم منسٹر آ کے بتائیں. میرا خیال ہے یہ تو آپ لوگوں نے آج شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ فوری طور پہ اس پر ایکشن لینا چاہیے. کیوں نہ لیا جائے؟ نہیں میں تو کہہ رہی ہوں ایگزیکٹلی، نہیں میں کنفرم رائٹ، اور میں بھی وہی کر رہا ہوں، میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، اور میں کہہ رہا ہوں کیوں نہ کیا جائے. اس ملک سے سب سے زیادہ سپریم کیا ہے؟ آئین ہے. آئین ہے. وہ آئین کس کی کسٹڈی میں ہے؟ پارلیمان کی. وزیر اعظم نے 22 کروڑ لوگوں کو پیغام دیا کہ آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، سبورٹ کیا جا رہا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک سازش کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اور کہاں پہ ہو رہا ہے؟ پارلیمان میں، جہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. تو یہ چیف جسٹس کے پاس، یہ سیکورٹی ایجنسیز کے پاس جائے گا. تو پارلیمان کیا ہے کہ جب سب ہو جائیں گے سیٹسفائیڈ تو کسی نہ کسی مناسب وقت پہ پارلیمان بھی لے آئیں گے. پارلیمان کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. یعنی جس پارلیمان کے اندر آپ کہہ رہے ہیں یہ سازش ہیچ ہو رہی ہے، جس پارلیمان پہ آپ غداری کا الزام لگا رہے ہیں، اس پارلیمان کے اندر اگر ضروری ہوگا تو آئے گا. اور پاکستان کے 3 دفعہ جو پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، ان پہ آپ نے آج الزام لگا دیا ڈھیلا سا منہ کر کے. جنرل صاحب نے نہیں لگایا، 2 وزراء نے لگایا ایسے ڈھیلا سا منہ کر کے کہ وہ ہیں. تو لائے نا، فورن ایجنسیز کو ملتا ہے، لے کر آئے نا. کون ہے؟ کون سی فورن ایجنسی ہے جو پاکستان کے آئین سے اوپر ہے یا پاکستان کی پارلیمان سے اوپر ہے؟ یہ کیا خالہ جی کا گھر ہے کہ ایسے کر کے اٹھا دیا کاغذ کہ یہ رہی غداری؟ لے کر آئیں اب سامنے اور پروف کریں. آپ نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو، جس کے پاس سارے اسٹیٹ سیکرٹ آج غدار کا ہے، تو لے کر آئیں. اور یہ فورن فنڈنگ جو ہے، اگر میں آج ڈھیلا سا منہ کر کے کہہ دوں کہ ساری فورن فنڈنگ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے پی ٹی آئی کرتی تھی، تو اچھے رہیں گے. یہ کوئی احمقانہ اس سے زیادہ بات ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک علیحدہ بات رہی کہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے، اس کو ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہاں کے پاکستانی کوئی فورن فنڈنگ کریں اور میں آگے سے ایک کہانی بنا دوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ہیچریز اور یہ ہونے لگی ہیں، تو وزیر اعظم پہ اب مقرر ہے کہ کاغذ نکالیں اور ہمیں بتائیں وہ کون ہے ملک جو ہمارے آئین کو سبورٹ کر رہا ہے. ڈھیلے سے منہ سے ایسی باتیں نہیں ہو سکتی. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور سوال یہی اٹھائیں گے کہ پرائم منسٹر کہہ تو رہے ہیں کہ وہ دکھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں عدلیہ، اور یہ ہمارے کہہ رہے ہیں
سینیٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ نہیں آپ پارلیمان میں آئیں تو آگے کیسے بڑھا جائے, اور ٹائمنگ بھی بڑی لازمی ہے کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس, کیونکہ اس میں کہا گیا کہ وہ ایک اس کنسپیریسی کا, اس تھریٹ کا حصہ ہے, تو ووٹ آف نو کانفیڈنس اس سے پہلے کہ اس پر ووٹنگ ہو یہ چیز تو کلیئر ہونی چاہیے اس سے پہلے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں اس تھریٹ کی اور اس مبینہ طور پہ اس کیمپین کی جس کے نتیجے میں پرائم منسٹر نے کہا کہ ملک کو بھی تھریٹ کیا گیا اور پرائم منسٹر کو بھی تھریٹ کیا گیا ہے. جیل صاحب, یہ تمام جو گفتگو ہم نے کی ہے اور اس سے پھر اخذ یہ ہوا کہ یہ معاملہ سیریس ہے جیسے آپ نے بھی فرمایا, اور میرا خیال ہے یہ سینیٹر صاحب تو فرما رہے ہیں, کسی حد تک فیصل جاوید بھی کہہ رہے تھے, سینیٹر فیصل جاوید کہ ہاں اس کو ہونا چاہیے, سامنے لے کے آنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے سامنے لانا چاہیے. تو آپ یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان دو باتوں پر اتفاق کریں گے کہ ایک تو یہ کہ اس کو بڑی ارجنٹلی, مطلب یہ پرسوں ترسوں نرسوں ویکینڈ 10 دن کے بعد آفٹر دا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات نہیں ہے, دس از ویری سیریس, اور اس کا اثر پوری اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس کو اور اس میں بگاڑ پیدا ہوگا. تو قیاس سرائیاں یہ سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے دس مسٹ بی براٹ فارورڈ امیڈیٹلی, اور پھر یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے پلیٹ فارم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو پارلیمان کی ہے. دیکھیں نسیم, بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا, پہلے میں بار بار یہ اپنی ایک انیبلٹی شو کر رہا ہوں کہ I have not seen it, مجھے اس کے کانٹینٹ کا پتہ نہیں ہے, لیکن جن انوائرمنٹ کے یا جو سوال آپ کر رہی ہیں, یس, اگر اس میں یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس ناکام ہو جانے کی صورت میں یہ اس طریقے سے ہوگا, تو اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ انفولڈ نہیں ہوگا, تو why create instability now? ایون دین ریسپانسبلٹی رہے گی اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن یا ایک اپوزیشن کے جو بینچز پہ اگر عمران خان اس وقت ہوتے ہیں تو پھر بھی ان پر ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو پارلیمنٹ میں لائیں اور لے کے آئیں. لیکن یہ جو پارلیمان کے بات کر رہے ہیں نا, آئی وش کہ یہ پارلیمان اتنا ہی ذمہ دار ہوتا اور اتنی ہی یہ سودے بازیاں نہ ہوتی, اس طرح لوگ اپنی لائلٹیز بیچ نہ رہے ہوتے. یا آپ کی کتاب کا میں حوالہ دیتا ہوں, لیٹس بی ویری اسٹریٹ ناؤ, آپ کی کتاب ہے فرام کارگل ٹو کوپ, اس میں یہ ذکر ہے کہ برجیش مصرا کے ذریعے پرائم منسٹر نواز شریف نے واجپئی کو کیا پیغام بھیجا تھا اس وقت جب ملک حالت جنگ میں تھا. اس نے یہ بات کی تھی اور آپ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ میں ان جرنیلوں کو پنش کروں گا جو اس وقت اس جنگ میں انوالو ہیں. کارگل میں جو کراس کیا تھا, اگر سٹنگ پرائم منسٹر یہ کہہ سکتا ہے ایک دشمن ملک کے پرائم منسٹر کو جب اس کی آرمی حالت جنگ میں ہے, تو وہ پرائم منسٹر آج لندن میں بیٹھ کے کیوں کوئی منصوبہ بندی نہیں کر سکتا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو اس وقت دیکھیں جب بھی اس کو کانٹینٹ سامنے آ جائیں, یہ سامنے آنا چاہیے, اس کو دفن نہیں ہونا چاہیے, اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے مناسب. جن صاحب ایک سوال اٹھتا ہے, جن صاحب اس میں ایک اہم سوال اٹھتا ہے. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی سامنے لانے کی کیا ضرورت ہے, بٹ جیسے سینیٹر مصدق ملک کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے میرے لیڈر کو تو غدار کہہ دیا ہے, تو اس پہ وہ غدار کا ٹھپا جو ہے وہ لگا رہے جب تک کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو نتیجہ نہ نکلے. اور آپ کو معلوم ہے اسد عمر صاحب نے کہا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ اس میں یعنی کہ انوسنٹ طریقے سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کتنا بڑا یہ ایک ہے, یعنی کنسپیریسی اگینسٹ دا گورنمنٹ اینڈ اگینسٹ پاکستان, اور وہ لوگ اس کا حصہ بن رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کو سامنے نہیں لایا جاتا تو یہ جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, اور جس میں کہ نواز شریف صاحب کو غدار کہا گیا ہے, تو بات آپ کہہ رہے ہیں پھر ویسے چلتی رہے. ول دا اپوزیشن ایکسپٹ دس؟ اگر سٹنگ پرائم منسٹر کو یہ کہا جا رہا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, کیا وہ کسی کورٹ میں لے کر گئے ہیں کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے یا کیا کر رہا ہے؟ اگر پرائم منسٹر آف دا ڈے اس الزام کے باوجود وہ پرائم منسٹر ہے, تو اگر کوئی اپوزیشن لیڈر اس الزام کے ساتھ ایک ہفتہ گزار لے
تو اس ملک کی تاریخ میں نے کوئی ایسی قیامت آتی دیکھی نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پرائم منسٹر جی گاٹ یور پوائنٹ. جی یو میڈ یور پوائنٹ. مجھے مصدق ملک صاحب سے اس کا رسپانس دیں کہ جی سن لیجیے. جی ایک تو کسی دن پروگرام کرتے ہیں, میں جنرل صاحب کو باقی باتیں بھی جو آپ نے کارگل کی کتاب میں بتائیں وہ بھی ذرا پیش کروں ان کے سامنے. بالکل پوری پڑھی ہے یا آدھی پڑھی ہے؟ اگر پوری پڑھی ہے, پوری پڑھی ہے تو باقی بھی تو چیزوں پتہ ہے کہ میں نے کتنے جنرل غور سے صاحب پڑھی. میں تو مان رہا ہوں, میں تو آپ کے ساتھ ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں اگر پوری پڑھی ہے تو باقی اقتصابات بھی پیش کریں تاکہ ذرا آج بات کھلے تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے. دیکھیں اور اگر باقی پیش نہیں کرنی ہے میری, دیکھیں میں نے تو بڑے حوصلے کے ساتھ آپ کی پوری گفتگو سنی. اب آپ ایڈریس کریں جو سوال ہے مصدق. دوسری اہم بات یہ کہ جنرل صاحب سے میں آگے کیا بات کروں, میرے تو آپ کو پتہ ہے بڑے دوست بھی ہیں, محترم بھی ہیں, اور میں ان کی رائے کا بڑا احترام کرتا ہوں. انہوں نے تو پروگرام میں خود غدار کہہ دیا. انہوں نے تو پروگرام میں کہہ دیا کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو انہوں نے خود غدار کہہ دیا. تو میں ان سے سٹنگ نہیں, وہ آپ کے جی ہماری سٹنگ اس وقت سٹنگ تھی. تو میں ان سے آگے کیا بات کروں. ایک ایسے شخص جو اس وقت آ کے پرائم منسٹر کو غدار کہہ رہے ہیں, اس وقت کے پرائم منسٹر کو غدار کہہ رہے ہیں, جو آپ کا جی آپ کے دیکھیں آپ کے اوپینین کو میں نہیں رد کر سکتا ہوں. آپ کا اوپینین ہے اور آپ کو حق ہے آپ اپنا اوپینین دیں, لیکن میرا بھی ایک حق ہے کہ میں اپنا اوپینین دوں. تو میں اس پہ فردر کیا ڈسکشن کروں. پہلے تو فیصلہ یہ کریں کہ آپ کس کو ریپرزینٹ ادھر کر رہے ہیں. کیا یہ جو نقطہ نظر آپ دے رہے ہیں, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, وائنڈ اپ کریں جلدی سے. جی وائنڈ اپ یہ کریں کہ اگر تو یہی ہے طریقہ کار تو پھر میرے پاس بھی یہ ہے, یہ ابھی یہ مراسلہ, اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کون کون غدار ہے. خالی ہے دونوں؟ جی خالی ہے دونوں طرف سے. ٹھیک ہے, لیکن خالی ہو یا بھرا ہو, جب آپ نے بتانا نہیں ہے, نام ہی لینا نا. میں تو ڈیسنسی دکھا رہا ہوں, کسی کا نام نہیں لے رہا کہ کون غدار ہے, کون سازشیں ہیچ کر رہا ہے. میں نے تو کسی کا نام نہیں دیا, اور دکھا رہا ہوں کہ دونوں طرف یہ میرے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس ہیں اور یہ خالی ہے. لیکن جب پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کرتا ہے تو اس کے دفاع میں آتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک ہفتہ اور گزر جائے. تو یہ بڑی عجیب سی بات. اچھا بہت شکریہ دونوں کا پروگرام آنے کا. ناز معاملہ اب یہ اس نہج پہ پہنچا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے آگے لے جانا لازمی ہوگا, اور ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے ہمارا خیال ہے یہ پرپوزل بالکل صحیح ہے کہ یہ جو اگلے 24 گھنٹوں میں پارلیمان کی جو کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی, جہاں کے حساس سے حساس بریفنگز دی جاتی ہیں, یہ ان کیمرہ لانا چاہیے اس خط کو یا مراسلے کو, جو بھی چیز ہے, اور یہ دکھانا چاہیے تاکہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کم از کم جو ایک چیز ہے اس کو دیکھیں اور سمجھیں, اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. ہماری طرف سے جتنا ہی, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.